हालेलुया। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पोशदार पोश्त रहती है। तो मेरी दुआ है सब जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खुदा बाप, मेरी दरख्वास्त है कि हम सब जब तेरे कलाम को सुने तो हम यीशु मसीह की मानद बनते जाएं और आज हमारा रवैया बदलता जाए और हम यीशु मसीह की मानद बनते जाएं। हम सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सहराय में जगह ना थी। आमीन। सो आज का टॉपिक है चरनी से सलीब तक। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में पैदा हुए तो हम देखते हैं उनके पास जगह नहीं थी, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। सो आज हम मुकद्दस लूका की अंजील में से चंद बातें सीखेंगे कि जब यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए और सलीब तक गए तो लोगों का रवैया उनके साथ कैसा था। मुकद्दस लूका लिखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए या वो दुनिया में आए तो दुनिया का रवैया अच्छा नहीं था। सो यहूदी मसीहा का इंतज़ार भी कर रहे थे, जैसे मुकद्दस मत्ती की अंजील में लिखा है कि मजूसी जो हैं वो दूर दराज से बादशाह के महल में आए। उन्होंने पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो बादशाह ने शरीयत के आलमों को बुलाया और उन्होंने पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो उनका जवाब था बैतलहम में होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नबियों ने ये पेशन गोइयाँ की हैं। सो जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुए तो बैतलहम में जब वो आए तो दुनिया में कहीं भी घर में किसी अच्छी जगह में उनको जगह नहीं मिली। उनको चरनी में, जिसे आजकल हम बहुत खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता है कि चरनी जो जानवरों की जगह होती है जहां जानवर खाना खाते हैं, तो वो इतनी साफ जगह नहीं होती। तो बैतलहम के लोगों का रवैया मसीह खुदावंद के साथ अच्छा नहीं रहा था। उन्हें बैतलहम में कहीं जगह नहीं मिली थी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए थे। तो दुनिया का नजात दहिंदा, दुनिया का खालिक और मालिक यूहन्ना उनके बारे में लिखता है कि उसके वसीला से आलम पैदा हुए। दुनिया को पैदा करने वाले के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं थी। और जब हम यही सिलसिला आगे मुकद्दस लूका की अंजील हम पढ़ते जाते हैं तो मसीह खुदावंद के बारे में लिखा है कि जब वो दरिया यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए गए और रूह उनको जंगल में ले गया, वो आजमाए गए, अबलीस पर उन्होंने फतह पाई और मसीह यीशु वापिस अपने अबाही गांव वापिस आते हैं जिसका नाम नासरत था। तो वो इबादत खाने में मसीह खुदावंद गए और उन्हें खुदावंद का कलाम पढ़ने के लिए दिया गया, जो उन्होंने यसाया नबी की किताब में से पढ़ा, एक हिस्सा जिसमें लिखा था कि उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बिनाई दूं, कुचले हुओं को आराम दूं। तो जब मसीह खुदावंद ने अपने अबाही गांव के लोगों के सामने ये हिस्सा पढ़ा तो आगे पढ़ने के बाद मसीह ने फरमाया ये नविश्ता आज पूरा हुआ। तो इसके बाद उनके जो अबाही गांव के लोग थे उनका रवैया बहुत बुरा हो गया और कलाम बताता है कि वो उन्हें शहर से बाहर ले गए यीशु मसीह को, और वो पहाड़ की चोटी पर ले गए ताकि मसीह को सर के बल गिरा दे। तो ये उनका रवैया था। बैतलहम का भी रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा था। नासरत जो उनका अपना गांव था, उनका रवैया भी कुछ अच्छा नहीं था। वो यीशु मसीह को मार देना चाहते थे, सर के बल गिरा देना चाहते थे।
تو اسی طرح جب ہم آگے مقدس لوکا اپنی انجیل لکھتے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے رویے صلیب تک کے بارے میں بتاتے جاتے ہیں. جب یسوع مسیح گلیل کے شہر کو گئے تو جیسے مسیح یسوع نے کلام کو پڑھا تھا کہ وہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، تو مسیح نے ایک آدمی کو جو قبرستان میں رہتا تھا، جس کے اندر لشکر تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے دیکھا، خداوند یسوع مسیح نے اسے اس لشکر سے رہائی دی. تو وہاں کے گلیل کے لوگوں کا بھی رویہ کچھ اچھا نہیں تھا. وہ جب لوگوں کو پتہ چلا، وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے بھی ایک جملہ بولا اور انہوں نے کہا کہ تو ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا. یہ بیت لحم میں بھی جگہ نہیں ملی، ناصرت میں بھی جگہ نہیں ملی. گلیل کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ تو ہماری سرحدوں سے چلا جا. مقدس لوکا آگے لکھتے جاتے ہیں کہ مسیح اپنی خدمت کر رہے تھے، وہ شہر بشہر منادی کر رہے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں یہودی جو ہیں وہ سامریوں سے بہت نفرت کرتے تھے. وہ ان کے دور دور سے گزرتے تھے، ان کے علاقوں کے آس پاس گزرتے نہیں تھے، کیونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم ناپاک ہو جائیں گے. مسیح خداوند نے ایسا نہیں کیا. مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے سامریہ سے ہو کر جانا ہے، ہم سامریہ سے گزریں گے. تو خداوند یسوع مسیح جب یروشلم جانا چاہتے تھے تو وہ سامریہ سے ہو کر گزرے. تو کلام بتاتا ہے کہ سامریہ کے لوگوں نے بھی اسے اپنے شہر میں ٹکنے نہ دیا، اسے وہاں سے جانے کو کہہ دیا. اور وہیں پھر ایک آدمی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو مسیح خداوند نے اپنے بارے میں جو ایک جملہ بولا وہ یہ تھا. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہیں، لومبڑیوں کے بھٹ ہیں، اور ابن آدم جو ہے اس کے پاس تو خود ہی سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. دنیا کا رویہ مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ بے حد خراب رہا. اسی طرح جب ہم مقدس لوکا 23واں باب پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے مقدس لوکا یسوع مسیح کے جو لوگوں کا رسپانس تھا، جو رویہ تھا، وہ لکھتے جا رہے ہیں اپنی انجیل میں. اور وہ بتاتے ہیں کہ یروشلم نے بڑی محبت بھی دکھائی، بڑی عزت بھی کی، بڑا شہانہ داخلہ جب خداوند یسوع مسیح کا ہوا، لوگوں نے بڑے نعرے لگائے اور یہ بھی کہا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشانا. تو اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ داؤد کی جو بادشاہی ہے وہ واپس آ رہی ہے. مقدس مرکز بھی لکھتے ہیں کہ مبارک ہے کہ ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو ہے وہ واپس آ رہی ہے. وہ ابن داؤد کو ہوشانا کے نعرے اس کے لیے لگا رہے ہیں، اسے ہوشانا ہوشانا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ رومیوں سے آزادی چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ مسیحا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آئے اور جسمانی طور پر ہمیں رومیوں سے آزاد کرے، رومیوں کو تباہ و برباد کرے. لیکن مسیح خداوند تو اس لیے نہیں آئے تھے، وہ تو اس لیے آئے تھے، فرشتے نے کہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہ تو قیدیوں کو رہائی کرنے کے لیے آئے تھے جو ابلیس کی قید میں ہے. پر یہاں یہودی فرق سمجھ رہے تھے، لیکن جب ان کی سوچ، ان کے خیال کے مطابق یسوع مسیح نے نہیں کیا تو وہی نعرے جو ہیں پلاطوس کے سامنے کچھ اور ہی جملوں میں بدل گئے. اور اب سب جانتے ہیں رومی جو ہے وہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے عید کے موقع پر ایک قیدی کو چھوڑا کرتے تھے. تو یہی بھیڑ جو ہوشانہ کے نعرے لگا رہی تھی یروشلم میں ہی مل کر وہ چلا اٹھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے برابا کو چھوڑ دو اور اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسے مصلوب کرو اور اسے اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ مسیح خداوند کے بارے میں ان کا رویہ ایک دم سے بدل گیا. مسیح خداوند کو ہم
پوری مقدس لوکا کا انجیل جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بیت لحم میں اسے اچھی جگہ نہیں ملی تھی. ناصرت جو اس کا اباہی گاؤں تھا وہاں بھی اسے رہنے نہیں دیا تھا. سامریا میں بھی اسے ٹکنے نہیں دیا تھا. گرسینیوں کے علاقوں میں بھی جہاں اس نے ایک آدمی کو لشکر سے آزادی دی تھی وہاں کے لوگوں نے بھی کہا تھا تو ہماری سرحدوں سے چلا جا. سو دنیا کا رویہ مسیح خداوند کے ساتھ ایسا ہی تھا. مقدس لوکا اپنی پوری انجیل میں بتاتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ اچھا نہیں رہا تھا. سو مسیح خداوند کا آج بھی ہمارے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے. جیسے خدا باپ نے فرمایا کہ اس نے مسیح یسوع کو کس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں گناہوں سے رہائی دے. سو خدا باپ کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی. بے شک یسوع مسیح جب دنیا میں آئے لوگوں کا رویہ بہت بہت برا رہا. اتنا برا رہا کہ انہوں نے اسے مصلوب کر دیا اور اس پر اتنا تھوکا گیا. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اتنا تھوکا گیا کہ وہاں بہت ساری جگہ گیلی ہو گئی. سو مسیح خداوند آج بھی ہمارے دل میں رہنا چاہتے ہیں. سو کرسمس کا مرکز جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دل کے اندر رہنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. جو کوئی میری آواز سنے گا اپنا دل میرے لیے کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر آ کر رہوں گا. یعنی اسے روح سے مسح کروں گا, روح سے معمور کروں گا, اس کے اندر اپنا کلام بھر دوں گا. سو خدا زبردستی نہیں کرتا. سو کرسمس کا مرکز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور دنیا نے اسے اپنے شہر میں, گاؤں میں, اپنی عبادت خانوں میں جگہ نہیں دی. سو آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کیا ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئے, ہماری زندگی میں رہے؟ کیا ہم صحیح طور پر یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں؟ اس نے تو ہمارے لیے جہاں بھی اسے جگہ ملی, گندی جگہ ملی, وہاں بھی یسوع مسیح آئے, وہاں رہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک دکھ ہمارے لیے برداشت کیا. وہ ہمارے لیے عالم روا میں چلے گئے, وہ ہمارے لیے آسمان پر چلے گئے. اور ان کا جاتے وقت ایک ہی نعرہ تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. وہ اتنی ہماری فکر کرتے ہیں. سو مجھے یاد آ گیا سادھو سندر سنگھ جی کے بارے میں. وہ جب یورپ کے کسی ملک میں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہی لباس پہنا تھا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے نکال دیا. اور کہتے جب میں چرچ سے باہر آ گیا تو کہتے میں نے خداوند سے کہا انہوں نے تو مجھے باہر نکال دیا ہے. تو کہتے مجھے آواز آئی کہ یہ لوگ مجھے بھی اندر نہیں رہنے دیتے. سو ہماری سوچیں, ہمارے خیال خداوند جیسے نہیں ہے. یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری مانند بنو جیسے میں پاک ہوں, میری مانند بنو جیسے میں کامل ہوں. سو خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی مانند بنانا چاہتے ہیں. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنا پست ہو گیا. بے شک وہ خدا کی جگہ پر تھا, وہ خدا تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنا خالی کر دیا, اپنے آپ کو اتنا عاجز کر لیا, خاکسار کر لیا. اور کلام کہتا ہے لوگوں نے اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کے لیے لے گئے اور اس کی کوئی شکل و صورت نہ چھوڑی. تو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں بہت کچھ کر کے گئے, اپنی جان کا نذرانہ دے کر گئے, قطرہ بہ قطرہ ہمارے لیے خون بہا دیا. اب ہماری باری ہے ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کو پہچانیں, خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو پہچانیں, خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد جانیں, پہچانیں. خداوند ہماری مرضی سے کیا چاہتے ہیں, خداوند ہماری زندگی سے کیا چاہتے ہیں. اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو,
تو خداوند جیسا جیسا چاہتے ہیں کلام ہمارے پاس ہے. جب ہم خدا کے پاس بیٹھتے ہیں خداوند کا کلام ہم سے بولتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے. خداوند پاک روح کے ذریعے ہم سے بات کرتے ہیں. سو خداوند جو چاہتے ہیں ہم ویسے اس دنیا میں بھی اپنا رویہ ایسا ہی رکھیں. دنیا کے اتنے برے رویے کے باوجود بھی خدا باپ کی محبت، اس کی فکر آج بھی جاری اور ساری ہے. وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، ہر جاندار کو خوراک مہیا کرتا ہے. جو کوئی اس کے پاس آتا ہے اسے نجات دیتا ہے. وہ ہمارے گناہوں کو بادل کی طرح اڑا دیتا ہے. اس کی محبت آج بھی ویسی ہی ہے. سو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی ملال ہے، کوئی رنجش ہے، کوئی دکھ ہے، تو ہمیں اپنے ستانے والوں کے ساتھ مسیح یسوع کے جیسا رویہ اختیار کرنا ہے. ہم اپنے ارد گرد جن قوموں کے بیچ میں رہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھی مسیح یسوع جیسا رویہ رکھنا ہے، کیونکہ مسیح یسوع کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی مانند بنتے جائیں. سو میری دعا ہے جتنے میری آواز سنیں خداوند مجھے اور آپ سب کو مسیح یسوع جیسا رویہ، مسیح یسوع جیسی عاجزی، مسیح یسوع جیسی محبت عطا فرمائے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.